अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम निम्रा अहमद के दिलकश नावल जन्नत के पत्ते की के साथ हाजिर हैं। आइए कहानी के इस अहम मोड़ को सुनते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई किस्त का नोटिफिकेशन मिले। बचपन की यादें उसके जहन में बहुत टूटी फूटी बिखरी मध्यम मध्यम सी थी। फॉस्फोरस का नीला समुंदर, समुद्री बगले, जहांगीर में वाक़या उनका घर और दादा, ये वो सब थे जो बचपन में उसके साथ थे। दादा अब्बा का साथ उनमें सबसे ज़्यादा असर अंगेज था। वो अपने माँ बाप का इकलौती औलाद था, शादी के 7वें बरस मिलने वाली पहली और आखिरी खुश औलाद, अहमद शाह का इकलौता पोता। दादा का कारोबार के सिलसिले में तुर्की आया करते थे। वो फौज से मेजर रिटायर्ड हुए थे। वक्त से कबल उनकी रिटायरमेंट की वजह उनकी खराबी सेहत थी। फौज से बाइज्जत तौर पर रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कारोबार में शरीक हो गए और तभी वो तुर्की आए और फिर आते जाते रहे। तुर्की में उनका इलाज जो पाकिस्तान में मुमकिन न था कदरे सस्ता हो रहा था। जब अब्बा का तबादला तुर्की हुआ तो मम्मी भी साथ आई। दादा ने तब ही चंद पैसे जोड़कर जहांगीर सेहांगीर के इलाके में ज़मीन खरीदी। वो खुशकिस्मती का दौर था। अब्बा ने बाद में उस जगह घर बनवाना शुरू किया। वो तब ही पैदा हुआ था। दादा की गोया आधी बीमारी ही दूर हो गई। वो तब बहुत खुश रहा करते थे। बाकी बची आधी बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों के बायस इस्तांबुल न छोड़ सके। उस वक्त सल्तनत तुर्किया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में काफ़ी दहाइयाँ पड़ी थी। पापा यानी तैयब अर्दगान, मगर तुर्की तब भी बहुत खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए थे मगर मम्मी, दादा और वो इधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बायस कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल ना कर सके, सो घर के हालात कदरे ख़राब होते गए। कुछ अरसा कबल की खुशहाली रूठ गई। अब्बा की तनख्वाह पर गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात लगती थी। तभी उसने मम्मी को काम तलाश करते और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था, सो उम्र जिसमें मेहनत और मुशक्क़त के मायने समझ से बिलातर होते हैं। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत करने लगी थी। पता नहीं वो क्या काम करती थी, मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी उनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर से जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस उनका काम करना ना करना बराबर हो गया। मगर वो काम फिर भी करते थे। वो मेहनत करने वाले, मजबूत हाथों वाले और मुशक्कत करने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रौबदार लगते मगर बात करने पर इतने ही मेहरबान और शफीक। जिहान को वो कभी बीमार नहीं लगते थे। रोज सुबह वो उसे साथ लेकर वॉक पर जाया करते थे। वो थक जाता, दादा नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर इंसान थे। वो इसके आइडियल थे, उसके हीरो थे। बुरा वक्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया तो उस रोज उसने दादा को अफसुर्दा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था, उन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो उनका हाथ पकड़कर चलते हुए उसने गर्दन उठाकर उनको देखते हुए पूछा था। उन्होंने बहुत मलाल से उसे देखा मगर बोले तो आवाज़ मजबूत थी। ये घर बहुत बड़ा है, हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर ले लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं हैं। मगर तुम ये बात अपनी माँ से मत करना। तुम तो जानते हो, ये जानकर वो गमगीन होगी। क्या तुमको राज रखने आते हैं मेरे बेटे? उसने फौरन इस्पात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और समुंदर किनारे एक दरे खस्ता हाल जगह पर आ बसे। यहाँ उनका घर छोटा और पहले से कमतर था। किराए का घर, तब उसके करीब फैला साहिल समुंदर आज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मजीद नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बगले हर वक्त वहाँ फड़फड़ाते हुए उड़ा करते। दादा कहते थे, इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है, लेकिन जहान को वो हमेशा बगलों का शहर लगता था। अपने घर की बालकोनी से वो उन बगलों को अक्सर देखा करता था।
شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ بوسفورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے۔ جہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش پہ لگا رہتا مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ ملتا۔ آپ رکتے کیوں؟ وہ طنز کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھی، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کر دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کسی شاد و نادر و ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ ان سے دونوں بڑے ماموں روب دار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کا یہ دو ہاتھ سلامت ہو تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے اور جیسے ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک دن ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر کافی کمانے لگ گئے تھے مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی بار دادا اور ابا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لے رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے، چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کھانا کھایا ہے، انہیں کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلائے گئے۔ تمہیں پتا ہے جہان؟ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا، انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتا ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پر فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ مگر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا
اسے آج بھی یاد تھا دادا اس روز کب کپا میرے بیٹے مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے مگر تم اس میں کیا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم نے سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ مگر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کو ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا۔ وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکونی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، وہ سرد تھا، سرد اور سخت، یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے، مگر ابا کا نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غم زدہ، غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹے۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مگر اسے یاد نہیں تھا، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھی۔ ماموں کا گھر، ممانیاں اور ان کے بچے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ اس سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے کیوں نہیں بچے؟ دفعتاً اس کی نگاہ دروازے پہ کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کر دو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اس لیے ختم ہوئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ پتہ نہیں ممانی نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کر۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے، اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پریں کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ پھر ممی نے اسے ٹوسٹ اور ساتھ کچھ لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اسٹارٹ نہیں کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ لگتی تھی۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی۔ ممی خاموشی سے رہتی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کس سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے اور کیوں بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا
سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انتاکیا میں تھے۔ ابا کے ایک دوست کا فارم ہاؤس کے 2 کمرے، ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی۔ وہ فصل کے دن تھے۔ انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کے چھت پر چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ممی ادھر نہیں تھی۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا، مگر آواز کس کی تھی؟ جیسے کوئی ڈر رہا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر، کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری، دھینگا مشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاقو جس کے پھل سے خون قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شوق سے ہوئے سامنے فرش پر دیکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندھے۔ ابا، اس نے پکارا۔ جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میں کیا کرتا؟ بے ربط سی صفائی دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پڑی نگاہوں سے اوندھے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندھے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے۔ ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل دادا جیسا نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پہ لگ گیا تھا اس نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئیں، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل فرش پر جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی خیال سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگھا، پھر ناک اس اوندھے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک لاش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرح۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پر اس کی ٹھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کر
اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کے باندھنے پر ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا، اسے بمشکل گھوڑے پہ اوندا لاد کر ابا نے بھاگ تھام لیا، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیط تاریکی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے، وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں فوارہ بنا تھا۔ ابا دو بڑے بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا، وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گڑھا کھد گیا تو ابا نے بمشکل اس کی لاش کو اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متذبذب تھا، وہ بول اٹھا۔ انہوں نے ہاں یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو وہ رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی ہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال پوش اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پر جمی تھی جس پر ابا مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا، پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ ممی تھا، دادا تک، مگر اسے یاد تھا، دادا کہا کرتے تھے انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس جگہ پہ اس کا اثر چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپاہی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھنکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے اس کا بدلہ ضرور، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مبہم سا کچھ کہتا تھا، وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ پتے کی 31ویں قسط۔ امید ہے کہ آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک سبسکرائب کریں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔